इफ्रा के हाथों में सूप का चम्मच एक दायरे में घूम रहा था, लेकिन उसकी तमाम तर तवज्जो सूप की सतह पर नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी कशमकश पर मरकूज थी। किचन में फैली सूप की खुशबू भी घर के इस बाहरी गहरे सकूत को तोड़ नहीं पा रही थी जो कैप्टन अवैस के घर वापसी के बाद से छाया हुआ था। कैप्टन अवैस एक ऐसा शख्स जो इफ्रा की जिंदगी में एक रस्मी निकाह के बंधन के सिवा कुछ नहीं था। इसे कभी अवैस के करीब जाने का मौका ही नहीं मिला था, ना ही अवैस ने कभी इस रिश्ते को निभाने में कोई खास दिलचस्पी ली थी। वो हमेशा अपने मिशन और अपनी दुनिया में मगन रहे थे और अब वो घर के इस कमरे में जख्मी पड़े थे जहां जिंदगी और मौत के दरमियान एक खामोश जंग जारी थी। इफ्रा बेटी, आज मेल नर्स नहीं आया? शहनाज बेगम की आवाज, जो एक थकी हुई सिसकी की मानंद थे, किचन के दरवाजे से आई। इफ्रा ने तेजी से पलटकर सास की तरफ देखा। इनकी आंखों में गहरी तशवीश और बेबसी साफ नजर आ रही थी। इफ्रा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी कि आगे क्या हुक्म आने वाला है। तुम ही अवैस के कपड़े बदल दो और दवाई भी लगा दो उसे। शहनाज बेगम की बात पर किचन में सूप बनाती इफ्रा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। ये वो काम था जिसे करते हुए वो हर दिन मरती और जीती थी। कैप्टन अवैस को मिशन के दौरान ईरान में गोली लगी थी तो तिबी इमदाद के बाद इसे घर पहुंचाया गया था। खानदान की इज्जत और वकार का ख्याल रखते हुए शहनाज बेगम ने किसी गैर औरत को अवैस की तीमारदारी की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन एक मर्द नर्स की मौजूदगी जरूरी थी। आज नर्स की गैर मौजूदगी इफ्रा की तो जान पर आ गई। दिन रात वो अवैस का ख्याल रखती, इसके खाने पीने का इंतजाम करती, हर लम्हा इसके आराम की फिक्र करती, मगर एक बार भी इनके करीब ना गई थी। दूर से देखकर ही अपना फर्ज निभा रही थी। कपड़े बदलने और दवा लगाने का ये काम अब तक मेल नर्स ही करता आया था, लेकिन आज ताईजान, मैं कैसे बदलूंगी? इसकी आवाज कांपते हुए निकली। वो सूप का चम्मच थामे सर झुका गई। इसके कानों की लुएं भी शर्म से तप उठी थी। एक मुस्लिम घराने की हयादार बेटी जिसने हमेशा अपने पराए मर्दों से पर्दा किया था, आज अपने शौहर जो निकाह के बावजूद इसके लिए एक अजनबी की तरह था, इसके लिबास को छूने से भी हिचकिचा रही थी। अवैस का जिस्म, इसकी मर्दानगी और इसकी मौजूदा बेबसी, ये सब एक ऐसा मैलाब था जो इफ्रा के दिल में खौफ और शर्म की लहरें दोहरा रहा था। इसके जहन में बार बार वो सीन आता था जब नर्स ये काम कर रहा होता और ये सोचकर इसका सारा वजूद पसीने में डूब जाता था। शहनाज बेगम आहिस्तगी से इफ्रा के पास आई और प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम इसके निकाह में हो, ये काम कोई और नहीं कर सकता, और आज नर्स भी नहीं आया। इनकी आवाज़ में नरमी थी लेकिन लहजा फैसला कुन। तुम्हें ये करना होगा, ये तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारा हक भी। अल्लाह ने इस निकाह में ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें दी है। निकाह, ये लफ्ज़ इफ्रा के लिए किसी बोझ से कम ना था। वो रिश्ता था जो खानदान की रस्म थी, लेकिन दिल का बंधन नहीं था। मगर आज इसे रस्म ने इसे एक ऐसी जिम्मेदारी से जोड़ दिया था जिसे वो भाग नहीं सकती थी। ताईजान की बात में एक इसरार था, एक हुक्म था जिसे वो ठुकरा नहीं सकती थी। इसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से सूप का प्याला काउंटर पर रख दिया। इसकी पूरी तवज्जो अब इस कमरे के तरफ थी जहां कैप्टन अवैस थे, जख्मी, बेबस और सिर्फ इसके रहमो करम पर। इसकी कांपती टांगों को महसूस करते हुए वो अवैस के कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम एक सदी की मुसाफत तय कर रहा था। किचन से कमरे तक का ये छोटा सा फासला आज इफ्रा के लिए एक इम्तिहान का बन चुका था। इसके हाथ में साफ कपड़े और दवाइयों का छोटा डब्बा था। इसने दिली दिल में अल्लाह का नाम लिया, अपनी हया को, अपनी शर्म को निकाह के फर्ज की जंजीर में बांध लिया। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने एक लम्हे के लिए हाथ हवा में रोका। इसका दिल सीने में धड़ धड़ कर रहा था, जिससे भी बाहर निकल आएगा। इसने आंखें मूंद कर एक गहरा सांस लिया। नहीं इफ्रा, ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें करना ही होगा। इसने खुद को झंझोड़ा। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर वो अवैस के कमरे में दाखिल हुई। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ एक हल्की डिम लाइट जल रही थी जो दवाओं के डब्बे और बैंडेजेस के साए बना रही थी।
ایک ہلکی سی بیپ کی آواز جو شاید مانیٹر کی تھی کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی نظریں براہ راست سامنے بستر پر پڑی۔ کیپٹن اویس، ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ان کی پیشانی پر وہ فوجی روب جھلک رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک تھکن زدہ خاموشی تھی جو ان کے درد کی عکاسی کر رہی تھی۔ افرا نے پلکیں جھکائیں اور اس کا وجود اویس کے قریب جانے سے پہلے جیسے پگھلنے لگا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اویس کے کمرے میں پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں کیپٹن اویس بستر پر لیٹے گہری نیند میں تھے۔ شاید درد کم کرنے والی دواؤں کا اثر تھا۔ ان کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ افرا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے صاف کپڑے، دوائیوں کا ڈبہ اور جراثیم سے پاک روئی آہستگی سے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اوڑھ لیا اور خود کو دلاسا دیا، یہ تمہارا فرض ہے افرا، تم صرف اس زخم کا علاج کر رہی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہو۔ وہ دل میں تکرار کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ساری توجہ صرف ان کے زخم اور ڈیوٹی پر مرکوز رہے۔ مرد کے بدن کا خیال اس کی حیا پر ہتھوڑا مار رہا تھا، لیکن نکاح کا بندھن اسے ڈٹے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر پہلے پرانی پٹیوں کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر لرز رہے تھے۔ ہاتھ کی کپکپاہٹ کو قابو میں لانے کے لیے اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے دعا پڑھی، یا اللہ تو ہی مجھے ہمت دے۔ اس نے نہایت آہستگی سے اویس کے جسم پر موجود ڈھیلے کپڑے کی گڑھیں کھولنا شروع کی۔ اس دوران اس کی انگلیوں نے کئی بار اویس کے ہاتھ یا بازو کی جلد کو چھوا۔ وہ ہر چھو کو بجلی کے جھٹکے کی طرح محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے خود کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ جب اس نے احتیاط سے کپڑے ہٹائے تو اس کی نگاہیں براہ راست ران کے اس حصے پر پڑیں جہاں سے گولی نکالی گئی تھی، ایک بڑا سیاہی مائل زخم جو ابھی بھی درد کی خاموشی کی گواہی دے رہا تھا۔ پٹیوں کے اطراف میں جمے خشک خون کے نشانات اور زخم کی گہرائی نے افرا کے شرم کو لمحے بھر کے لیے پیچھے دھکیل دیا۔ اب اس کے سامنے ایک زخمی، تکلیف میں ڈوبا ہوا وجود تھا جس کا درد افرا کو اپنی ذمہ داری یاد دلا رہا تھا۔ اس کے دل سے گہری درد بھری آہ نکلی۔ یہ وہ بہادر مرد تھا جو سرحدوں پر اپنا خون بہا کر گھر آیا تھا۔ اس کا درد دیکھ کر افرا کی آنکھوں میں نمی سے اتر آئی۔ اس لمحے وہ اویس کا روب یا اجنبیت بھول گئی اور صرف اس کی تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اس نے گرم پانی میں جراثیم کش محلول ڈال کر کپڑے کو بھگویا۔ بہت ہی نرمی سے وہ کپڑا اویس کی جلد پر رکھ کر زخم کے اطراف کی صفائی کرنے لگی۔ اس کی انگلیوں کا لمس ایسا تھا جیسے کسی پھول کی پنکھڑی نے کسی سخت چٹان کو چھوا ہو۔ وہ اس قدر ہلکے ہاتھ سے کام کر رہی تھی کہ اویس کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ صفائی کے دوران اویس نے کراہ کر اپنا سر دوسری طرف پھیر لیا۔ افرا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ فوراً ٹھہر گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں گئے۔ جب وہ مطمئن ہو گئی کہ اویس ابھی بھی گہری نیند میں ہے تو اس نے پھر سے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ اس نے پٹی کو ایک طرف رکھا اور سائڈ ٹیبل سے مرہم اٹھایا۔ زخم پر مرہم لگانا سب سے نازک کام تھا۔ نرس نے اسے ہدایت دی تھی کہ یہ مرہم احتیاط سے زخم کے کناروں پر لگایا جائے تاکہ انفیکشن کا خطرہ نہ ہو۔ افرا نے اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا مرہم لیا۔ اس کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اپنا سارا دھیان زخم پر مرکوز کیا اور آہستہ آہستہ ایک ماہر نرس کی طرح شفقت اور محبت سے مرہم لگانا شروع کیا۔ اس مرہم میں دوا کی تاثیر کے ساتھ افرا کے ہاتھوں کی نرمی اور خاموش دعا بھی شامل تھی۔ مرہم لگانے کے بعد اس نے صرف بینڈیج لی اور احتیاط سے زخم کو ڈھانپ دیا۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن افرا نے اپنی اندرونی طاقت اور حیا پر قابو پا لیا تھا۔ اب باری تھی کپڑے بدلنے کی۔ اس نے اویس کے پہنے ہوئے کپڑوں کو ہٹایا اور نئے صاف ڈھیلے پاجامے کے نچلے حصے کو سلیقے سے پہنایا۔ اس عمل کے دوران وہ بار بار آنکھیں جھکا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا وہ فرض ہے جسے ایمانداری سے پورا کرنا ضروری ہے۔ جب اس نے آخرکار ان کے جسم پر صاف لباس سجا دیا تو افرا نے گہری سانس لی۔ 1000 برس کی مسافت طے ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔
اسے سائڈ ٹیبل کو صاف کیا، پرانی پٹیاں اور کپڑے احتیاط سے ایک تھیلی میں ڈالے۔ وہ اویس کے چہرے کو دیکھے بغیر اپنی نظریں جھکائے آہستگی سے ان کے بستر سے پیچھے ہٹی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اس نے دھیرے سے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے اس کا ہاتھ ہینڈل پر پڑا، اس سے اپنے پیچھے ایک نہایت مدھم کھنکھناہٹ کی آواز سنائی دی۔ افرا وہیں ٹھہر گئی۔ کیا وہ جاگ گئے؟ کہیں انہوں نے مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا؟ شرم کی ایک نئی لہر اس کے وجود کو ڈبو گئی۔ اس نے رک کر ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا۔ اویس کی آنکھیں اب کھلی ہوئی تھیں۔ ان کی نظریں جو ہمیشہ ایک کیپٹن کی طرح فیصلہ کن اور سرد ہوتی تھیں، آج کچھ نرم، کچھ حیران اور کچھ الجھی ہوئی تھیں۔ افرا کی نظریں فوراً نیچے جھک گئیں۔ اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس کی سانسیں اس کے اپنے گلے میں اٹک گئیں۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اویس کی کھلی ہوئی آنکھوں نے اس سے جکڑ لیا تھا۔ افرا کی سانسیں حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ دروازے کا ہینڈل اس کے ہاتھ میں ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے گالوں کی تپش بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کیپٹن اویس کی کھلی ساکت نظریں جو بستر سے نکل کر براہ راست افرا پر ٹھہری تھی، کسی سوال، کسی گہرے احساس کی ترجمانی کر رہی تھی۔ افرا کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی ایسا راز فاش کر دیا جسے چھپائے رکھنا اس کی حیا کا تقاضا تھا۔ وہ فوراً آنکھیں جھکاتی، سر جھکاتی، بغیر ایک لفظ کہے دروازے کو دھیمے سے بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر کی راہداری میں قدم رکھتے اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی جیسے کسی شرمناک جرم سے بھاگ رہے ہو۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کو سہارا دیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا پورا جسم ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اویس کا جاگ جانا اور اس کی آنکھوں میں وہ حیرت دیکھنا اس نے بامشکل فرض کی تکمیل کے لمحے کو اور بھی بھاری بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا۔ کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ کیا اسے برا لگا یا وہ مجھ پر احسان مندی محسوس کر رہا تھا؟ یہ سب سوالات ایک طوفان کی صورت اس کی ذہن میں بکھر گئے تھے۔ اس نے تولیے سے اپنے چہرے اور گردن کو پونچھا، لیکن دل و دماغ میں چھائی گرمی اور گھبراہٹ دور نہیں ہو رہی تھی۔ ان تمام احساسات کے بیچ وہ دوری اور وہ اجنبیت جو اویس اور اس کے بیچ تھی، آج ایک بار پھر واضح ہو گئی۔ یہ نکاح صرف نام کا نکاح تھا، ایک رشتہ جو دونوں کے درمیان بنا تو تھا مگر کبھی پنپ نہیں سکا۔ افرا کا ذہن ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا۔ ان کا رشتہ ایک روایتی، نہایت سادگی سے طے پانے والا ارینج میرج تھا۔ افرا کی گھرانے کی شرافت اور اس کی اچھی تربیت کی وجہ سے شہناز بیگم نے اویس کے لیے اسے منتخب کیا تھا۔ کیپٹن اویس نے اپنے اہل خانہ کی عزت اور خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے باہمی بھر دی، لیکن ان کا دل پوری طرح سے حاضر نہیں تھا۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور سرحد کی پکار میں اس قدر مگن تھے کہ گھر اور گھریلو زندگی ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ بات چیت بہت کم ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے کی رسمی ملاقاتیں بھی اویس کی ڈیوٹی اور فوجی روب کی وجہ سے سخت اور مختصر تھیں۔ وہ ہمیشہ ڈیوٹی کی بات کرتے، مشن کی بات کرتے، لیکن افرا کی ذات یا ان کے مشترکہ مستقبل پر کبھی کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرف سے ایک واضح ناقابل تسخیر سرد مہری تھی۔ اویس کی طرف سے رویہ افرا کو ہر بار یہ احساس دلاتا کہ اس کا شوہر اسے کیسے فرض یا خاندان کی ضرورت کے طور پر دیکھتا ہے، ایک محبوب یا ساتھی کے طور پر نہیں۔ نکاح کی رسم میں اجلت میں ہوئی۔ اویس کو نکاح کے چند ہفتوں بعد ہی ایک طویل اور خطرناک مشن پر روانہ ہونا تھا، اس لیے رخصتی کو بھی ان کی واپسی تک ملتوی کر دیا تھا۔ اویس نے رخصتی سے قبل یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اس وقت شادی کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے اور افرا کو انتظار کرنا ہوگا۔ افرا نے اپنے گھرانے کی روایات کے مطابق خاموشی سے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے لیے نکاح ایک مقدس عہد تھا، ایک وعدہ تھا جسے اس نے دل و جان سے قبول کیا تھا، چاہے سامنے سے سرد مہری کیوں نہ ملے ہو۔ اس نکاح کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ایک ہی شہر میں رہ کر ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ اویس کی غیر موجودگی کے دوران افرا نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کا ایک تصور بنا لیا تھا، ایک بہادر، روبدار مگر محبت سے عاری شخص کا تصور۔
وہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، ان کی سلامتی کی تمنا کرتی تھی، لیکن ان کے دل میں کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا جو ایک نئی نویلی دلہن کو اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ گولی لگنے کے بعد گھر واپس آئے تو افرا کا دل پہلی بار دھڑکا۔ یہ خوف کا دھڑکا تھا، اس خطرے کا دھڑکا جو اس کے شوہر پر آیا تھا۔ اب وہ دونوں اس کمرے میں ایک ہی چھت کے نیچے موجود تھے، لیکن ان کا رشتہ اب بھی غیر مکمل تھا۔ آج پہلی بار اویس کی بے بسی اور افرا کی ذمہ داری نے اس دوری کی دیوار کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کاج کا عمل، ان کے کپڑے بدلنا اور مرہم لگانا، پہلی بار اس نکاح کے فرائض کو عملی جامہ پہنا رہا تھا۔ یہ کوئی رومانس نہیں تھا، یہ خالص ذمہ داری تھی، لیکن اسی ذمہ داری نے انہیں اس غربت میں دھکیل دیا تھا جہاں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ افرا نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور آہستگی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کل پھر یہی کام کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی، یہ فرض اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اویس ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور شاید اسی دوران ان کے نامکمل نکاح کا رشتہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ وہ اب خود کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ کل جب وہ پھر اویس کے کمرے میں جائے گی تو وہ ڈر کر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار بیوی بن کر جائے گی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ رات کی وہ خاموش نگاہ جو کیپٹن اویس نے افرا پر ڈالی تھی، افرا کی نیندیں اڑا چکی تھی۔ اسے پھر وہی فرض نبھانا تھا، مگر اب یہ ڈیوٹی محض حیا اور شرم کا امتحان نہیں تھی بلکہ اویس کی بیداری کے بعد ایک شرمندگی کا ہار بن گئی تھی۔ شہناز بیگم نے ناشتے کے بعد وہی حکم دیا۔ ان کی آواز میں آج تھوڑی سختی تھی کیونکہ وہ افرا کی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا، سوپ ٹھنڈا نہ ہو جائے اور دوا بھی وقت پر دینی ہے، جاؤ۔ افرا نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کو پتھر کیا اور نئے عزم کے ساتھ اویس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلتے اس بار افرا کی نظر پہلے بستر کی طرف جھک گئی تھی۔ اویس جاگ رہے تھے، وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا ہاتھ زخم کے قریب ڈھیلا پڑا تھا اور ان کی نظریں دور کھڑکی کے باہر آسمان پر مرکوز تھیں، جیسے انہوں نے افرا کی آمد کو محسوس کیا ہو۔ ان کی آنکھیں گھوم کر دروازے پر آئیں اور افرا کو دیکھا۔ وہی خاموشی، وہی گہرا روپ، مگر اس بار افرا کو ان کی آنکھوں میں ایک سوال کے بجائے ایک تھکن محسوس ہوئی۔ افرا نے آہستگی سے ٹیبل پر سوپ کا پیالہ اور دوائیں رکھیں۔ اس نے پچھلے دن کے مقابلے میں ایک قدم کا زیادہ فاصلہ رکھا، جیسے اس سے بھی اس کی حیا ٹوٹ جائے گی۔ وہ بالکل بے آواز اور محتاط تھی۔ اس کا سارا رویہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ یہاں صرف ایک نرس ہے، ایک ڈیوٹی کرنے والی ملازمہ، شوہر کی بیوی نہیں۔ اس نے خاموشی سے سوپ کا پیالہ اویس کی طرف بڑھایا۔ یہ لے لے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بامشکل ہی سنی جا سکتی تھی۔ اویس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ خود اسے اٹھا کر بستر کے قریب رکھ دے۔ اس کے ہاتھ کا اشارہ بتاتا تھا کہ وہ خود پیالہ تھامنے کی سخت نہیں رکھتے۔ اویس کی خاموشی اور درد کو جھیلنے کا انداز دیکھ کر افرا کی شرم دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ وہ ایک ایسے مضبوط شخص کی بے بسی دیکھ رہی تھی جو شاید زندگی میں کبھی کسی پر منحصر نہیں رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے جب وہ ہلکے سے کروٹ بدلنے کی کوشش کرتے تو ان کے ہونٹوں سے نکلنے والی مدھم کرا اور ان کے جبڑے کا مسلسل بھینچا رہنا، یہ سب ان کی اندرونی درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ ایک کیپٹن تھے، انہیں سخت، مضبوط اور ناقابل شکست رہنا سکھایا گیا تھا، اور یہ بے بسی، یہ قید ان کے جسمانی زخم سے بھی زیادہ گہرا زخم تھی۔ افرا نے سوپ کا چمچ بڑھا اور نہایت احتیاط سے اویس کے ہونٹوں کے قریب لے گئی۔ تھوڑا تھوڑا پی لے، اس سے طاقت آئے گی۔ اس کی آواز میں اب پہلی بار ایک مامتا جیسی شفقت شامل تھی۔ اس نے اویس کو ایک زبردستی کا مریض نہیں بلکہ ایک ایسا وجود سمجھا جو اس وقت شدید تکلیف میں تھا۔ اس کے لیے اویس اب صرف ایک روبدار شوہر نہیں تھے بلکہ ایک زخمی انسان تھے۔ اویس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوپ پینا شروع کر دیا۔ ان کی نظریں افرا کے ہاتھ پر تھیں جو چمچ کو لے کر بے حد محتاط تھے۔ انہوں نے پہلی بار بات کی۔ ان کی آواز درد کی وجہ سے بھاری اور تھکی ہوئی تھی، زیادہ گرم نہیں۔ افرا نے فوراً جواب دیا، جی میں نے ٹھنڈا کیا ہے۔ اس معمولی سے مکالمے نے کمرے کے تناؤ کو ذرا نرم کیا۔ افرا کو محسوس ہوا کہ اویس بھی یہ دوری کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کی عادت،
ان کی انا یا ان کا درد انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سوپ ختم کرنے کے بعد دوا دینے کی باری آئی۔ افرا نے پانی کا گلاس اویس کو تھمایا اور ان کی مدد کی۔ اس نے دیکھا کہ اویس نے دوا نگلنے کے بعد اپنا سر بند آنکھوں کے ساتھ پیچھے تکیے پر گرا دیا۔ ان کا چہرہ درد سے آزاد ہو کر ایک لمحے کے لیے پرسکون ہوا، لیکن پھر فوراً ہی کراہٹ میں بدل گیا۔ میں زخم دیکھ لوں؟ افرا نے پہلی بار اپنے فرض سے بڑھ کر پوچھا۔ اویس نے صرف سر ہلایا۔ افرا نے احتیاط سے زخم کی جگہ لباس ہٹایا اور پرانی پٹی کھولی۔ وہ زخم کے نشانات کو بغور دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے مرہم لگایا۔ اس بار اس کے ہاتھ نہیں کانپے تھے، اس کی ساری توجہ شفا اور آرام پر مرکوز تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد جب افرا سامان سمیٹ کر جانے لگی تو اویس نے ہلکے سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور تکلیف کا گہرا سایہ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک تشکر کا چھوٹا سا چمکتا ستارہ دکھائی دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید شکریہ، مگر ان کی صرف تھوڑی سی جنبش ہوئی، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ افرا نے اس جنبش کو محسوس کیا اور اس کی آنکھیں تشکر کی اس ہلکی سی جھلک سے نم ہو گئیں۔ یہ خاموشی شکریہ 1000 الفاظ سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بس اپنے سر ہلا کر جھکا کر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ہمدردی اور اس کی خاموشی خدمت نے کیپٹن کے سخت روب کی دیوار میں پہلی درار ڈال دی ہے۔ اب وہ صرف ایک فرض نہیں نبھا رہی تھی، بلکہ ایک زخمی دل کو آرام پہنچا رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور اب کیپٹن اویس کی دیکھ بھال افرا کی روزمرہ کی زندگی کا اٹوٹ انگ بن چکی تھی۔ شرم و حیا کی شدت کچھ کم ہوئی تھی، مگر ختم نہیں ہوئی۔ اب ان کا رشتہ ڈیوٹی سے نکل کر ایک بے چین قربت کے سفر میں داخل ہو چکا تھا۔ اویس کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ خود کچھ حرکات کرنے کے قابل ہو رہے تھے، مگر کمرے میں ان کی تنہائی کا انحصار افرا پر بڑھ گیا تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ افرا کو انہیں اٹھا کر بٹھانے، کروٹ دلانے اور یہاں تک کہ بیڈ پر ان کی پوزیشن بدلنے میں بھی مدد کرنی پڑتی تھی، اور ہر بار ان دونوں کے درمیان جسمانی قربت ناگزیر ہو جاتی۔ ایک صبح افرا انہیں تکیے کے سہارے بٹھا رہی تھی۔ اویس کا جسم بھاری تھا اور افرا کی نازک جسامت کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ اسے مجبوراً اویس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے بازوں کو ان کے کندھوں کے نیچے سے نکال کر سہارا دینا پڑا۔ اس قربت کا احساس افرا کی روح تک پہنچ گیا۔ اویس کے جسم کی ایک مضبوط مخصوص خوشبو جو ان فوجی کالونی سے آتی تھی اور اب دواؤں کی مہک کے ساتھ مل کر ایک نئی بو بن چکی تھی، افرا کے حواس پر چھا گئی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کی ساری توجہ صرف یہ یقینی بنانے پر تھی کہ اویس کو تکلیف نہ ہو۔ اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ یہ ایک مشن کا کام ہے، جذبات کا نہیں۔ جب اویس صحیح طرح بیٹھ گئے اور آرام سے تکیے سے ٹیک لگا لی تو افرا نے فوراً خود کو پیچھے کھینچ لیا، لیکن وہ لمحہ بھر کی قربت دونوں کے لیے ایک خاموش طوفان ثابت ہوئی تھی۔ اس دوران ایک دن جب افرا سوپ کا پیالہ تھامے اویس کے قریب جھکی تو ان کے ہاتھ سے سوپ کا قطرہ اویس کے مضبوط بازو پر گر گیا۔ گھبراہٹ میں افرا نے فوراً اپنے دوپٹے کے کونے سے وہ قطرہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس جلدی میں اس کی انگلیاں اویس کی کلائی پر ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ وہ جلد جو دھوپ اور مشن کی سختیوں سے سخت ہو چکی تھی، افرا کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کر کے سنسنانے لگی۔ دونوں وہیں ساکت ہو گئے۔ افرا کا سر جھکا ہوا تھا اور اویس کی سانسیں تھوڑی سی گہری ہو گئیں۔ ایک بے نام لہر کمرے میں گردش کر گئی جو خاموشی میں بھی ایک چیخ کی طرح تھی۔ اویس نے اپنی نظریں اٹھا کر افرا کو دیکھا۔ وہ اب صرف زخم کی دیکھ بھال کرنے والی نرس نہیں تھی، بلکہ وہ بیوی تھی جس کی نازک انگلیاں اس وقت ان کے جسم کو چھو رہی تھیں۔ اویس نے پہلی بار افرا کے ہاتھوں کی بناوٹ دیکھی، لمبی نفیس انگلیاں جن پر مہندی کے ہلکے نشان تھے۔ ان کی نظریں افرا کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں جہاں حیا اور ذمہ داری کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن اویس جو میدان جنگ میں دشمنوں کی حکمت عملی کو سیکنڈوں میں بھانپ لیتے تھے، آج افرا کے دھیمے رویے کے پیچھے چھپے احساسات کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ افرا کو اپنے دوپٹے کے رنگوں سے کتنی محبت ہے،
جو ہر بار احتیاط سے اوڑھتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں موجود شرم کا احترام کرنے لگے، اور یہ شرم انہیں اکسا نہیں رہی تھی بلکہ متاثر کر رہی تھی۔ اویس نے محسوس کیا کہ افرا کا وجود جو کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک میٹھی سی مدھم خوشبو بخیر دیتا تھا، ان کے لیے سکون کا باعث بن رہا ہے۔ ان کا درد جو پہلے ہر لمحے ان کے ذہن پر سوار رہتا تھا، اب افرا کی موجودگی کے دوران کچھ دیر کے لیے کم ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے آمد کا انتظار کرنے لگے، اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کی خاموش آواز سننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ افرا کا اپنا اندرونی حال اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ اویس کی کھلی خاموش نگاہوں نے اس کے دل میں ایک انوکھا ہیجان پیدا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اویس اب اسے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ ہر جسمانی قربت کے بعد اس کا دل تیزی سے دھڑکتا، اور وہ اویس کی طرف سے خود کو چھڑانے کے بجائے اس کی مضبوطی اور اس کے بازوں کی گرمی کو بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ احساس جو ایک نئی نویلی دلہن کا ہونا چاہیے، اب کئی ہفتوں کی بے بسی کے بعد اچانک بیدار ہو رہا تھا۔ وہ خود کو مسلسل جھنجھوڑتی کہ تم اس وقت صرف ایک نرس کی ڈیوٹی دے رہی ہو، مگر اس کے ہاتھ، اس کا دل اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے۔ جب وہ اویس کا سہارا بنتی تو اس کے دل کی دھڑکن اپنے بازوں پر محسوس ہوتی، اور وہ دھڑکن، ایک مرد کی مضبوط دھڑکن، افرا کے اندر محبت کی ایک نئے بیج کو پروان چڑھا رہی تھی۔ غربت کا یہ سفر جو درد اور ڈیوٹی سے شروع ہوا تھا، اب دونوں کے لیے ایک جذباتی امتحان بن چکا تھا۔ بے چینی، شرم اور نئے سرے سے ہونے والی پہچان کا ایک سفر۔ اویس کی صحت میں اب اتنی بہتری آ چکی تھی کہ وہ بیڈ پر زیادہ وقت بیٹھ سکتے تھے۔ اس جسمانی بہتری کے ساتھ ان کے مزاج کی سرد مہری بھی دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ اب وہ صرف خاموش آنکھوں سے افرا کی خدمت کا مشاہدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے رویے میں ایک غیر محسوس سی نرمی آ چکی تھی۔ نرسنگ کا کام اب بھی جاری تھا، لیکن اب ایک اور عمل شروع ہو چکا تھا۔ ایک دوپہر کا وقت تھا جب افرا اویس کو ان کی دوپہر کی دوا دے چکی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پردے سلیقے سے درست کر رہی تھی۔ کوشش تھی کہ نگاہیں اویس پر نہ پڑے۔ یہ پردے کیا تمہاری پسند ہے؟ اویس کی آواز کمرے کے سکوت کو توڑتے ہوئے پہلی بار اتنی ذاتی نوعیت کا سوال لے کر آئی تھی۔ افرا ٹھٹکی، پھر پردوں سے ہاتھ ہٹا کر سر جھکا کر کہا، جی، پہلے کا ہے، مگر مجھے روشنی پسند ہے۔ اویس نے ہلکا سا سانس لیا جو شاید ہنسی کے دبائے ہوئے احساس کی عکاسی تھا۔ لگتا ہے تمہیں روشنی ہر چیز میں پسند ہے۔ ان کا اشارہ کمرے کی صفائی اور افرا کے روشن مزاج کی طرف تھا۔ افرا کا چہرہ فوراً شرم سے گرم ہو گیا۔ اس کے زبان سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب مزید کوئی ذاتی بات ہوئی تو وہ بھاگ جائے گی، لیکن اویس کو بات چیت میں شاید کوئی تسکین مل رہی تھی۔ میں نے تمہاری وجہ سے اس مشن کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے۔ اویس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان کی آواز اب تھوڑی سنجیدہ اور کمزور تھی۔ وہاں ران میں گولی لگنا کوئی بڑا زخم نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر اس چار دیواری میں قید ہو جانا ایک کیپٹن کے لیے اس سے بڑی کوئی بے بسی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اویس اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ افرا نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا اور سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں گہری تشویش اور بے بسی کا سایہ تھا۔ افرا کی ساری حیا اس لمحے ان کی تکلیف کے سامنے ماند پڑ گئی۔ آپ ایسا نہ سوچیں، افرا نے پہلی بار اپنے شوہر کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ان کی آواز میں ایسی مٹھاس اور سچائی تھی جو اویس نے کبھی کسی سے نہیں سنی تھی۔ زخم کی بات نہ کریں، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھی اور گھر والے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ گولی میرے جسم سے زیادہ میرے ارادوں کو زخمی کر گئی ہے۔ اویس نے گہری سانس لی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ زندگی صرف سرحد پر ہے، لیکن اس کمرے نے مجھے سکھایا کہ قید میں بھی لوگ جیتے ہیں اور جینے کی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ افرا خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھیں اب کہہ رہی تھیں کہ وہ سمجھ رہی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جسے وہ ایک روبدار اجنبی سمجھتی تھی اتنا اندرونی خلا رکھتا ہوگا۔ پھر اویس نے نرمی سے پوچھا، تم نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا افرا، ہمارے نکاح سے پہلے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ افرا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اویس اس کی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہوں۔ میں نے بس یہی کہ آپ بہت بہادر ہیں اور آپ کو اپنے وطن سے بہت محبت ہے۔
इफ्रा ने अपने आप को संभाल कर जवाब दिया, और आपके जाने के बाद मुझे बस आपकी सलामती की फिक्र रहती थी। यही सोचती थी कि आपकी ड्यूटी बहुत खतरनाक है। तुम्हारे ख्वाब क्या थे इफ्रा? अवैस ने अपनी नज़र इसके चेहरे पर जमा दी। इस निकाह से पहले क्या तुम एक फौजी की बीवी बनना चाहती थी? मेरे ख्वाब बहुत सादा हैं। इफ्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो पहली बार इनके सामने आई थी। मुझे किचन गार्डनिंग पसंद है, मैं किताबें पढ़ती हूँ। मेरा ख्वाब था कि मेरे घर में सुकून हो और मेरे लोग खुश हों, बस यही। मुझे कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। अवैस देर तक इफ्रा के सादा जवाब को सुनते रहे। इनकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। फौजी की सख्त जिंदगी के बरक्स इफ्रा की दुनिया बिल्कुल पुरसकून और मासूम थी। वो अपनी जिंदगी के खतरात और जिम्मेदारियों के बोझ को इफ्रा के सादगी के साथ मुआवजा कर रहे थे। इनका जख्म जो जिस्मानी था अब एक जज्बाती पुल बन चुका था। बातचीत के चंद लम्हों में इनका रिश्ता ड्यूटी और अजनबियत की सतह से निकल कर हमदर्दी और एतमाद की नई सतह पर आ गया। अवैस अब इफ्रा को सिर्फ अपने जिस्म की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि अपने जख्म खुर्दा जज्बात को सुकून देने वाली साथी के तौर पर देखने लगे थे। और इफ्रा वो अब कैप्टन अवैस के रोब से नहीं डरती थी, बल्कि इनकी बेबसी और इनकी कहानी पर शफकत और मोहब्बत महसूस कर रही थी। जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, लेकिन इनकी बातचीत ने इनके दरमियान वो जज्बाती फासला कम कर दिया था जो इनका नामुकम्मल निकाह भी ख़त्म नहीं कर सका था। वो दोनों अजनबी नहीं रहे थे, वो एक दूसरे के जख्म और ख्वाबों के साथी बन चुके थे। अवैस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब एक नया महवर कायम हो चुका था। इनके जिस्मानी सेहत के साथ साथ इनका जज्बाती रवैया भी तेज़ी से बदल रहा था। वो इस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करते जब इफ्रा कमरे में दाखिल होती थी, न सिर्फ दवाई और सूप के लिए बल्कि सिर्फ इसकी मौजूदगी के लिए। कैप्टन का रोबदार मुनज़्ज़म दिमाग अब अपनी अंदरूनी कशिश और बदलते हुए एहसासात की नई हिकमत अमली तैयार कर रहा था। वो पहले की तरह बेजार या सर्द नहीं रहते थे। अब वो सुबह उठकर शेव करवाने की फरमाइश करते और अपने बाल सलीके से कंघी करवाते, हालांकि वो जानते थे कि ज़्यादातर वक्त इन्हें बिस्तर पर गुजारना है। ये तब्दीली वाज़ेह थी। अवैस अब एक मरीज नहीं रहे थे, वो एक ऐसा शौहर बन रहे थे जो अपनी बीवी पर अच्छा तासुर कायम करना चाहता है। एक सपहर इफ्रा इनकी पट्टी बदल रही थी। इनका सारा ध्यान जख्म पर था। वो एक एक सेकंड काट रही थी ताकि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म हो। अचानक पट्टी बदलने के बाद अवैस ने अपना हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास को छूने की कोशिश की। वो झुके और कराहने लगे। इफ्रा फौरन परेशान हो गई। क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है? हाँ, शायद ज़्यादा जोर लगा लिए, अवैस ने आहिस्ता से कहा, मगर इनके होंठों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट थी जिसे इफ्रा फौरन पकड़ न सकी। ज़रा पानी पिला दो इफ्रा। इफ्रा ने जल्दी से ग्लास उठाया और इनके होंठों से लगाया। जब पानी पीने के बाद इफ्रा ग्लास वापस रखने लगी तो अवैस ने हल्की सी आहिस्तगी से गिलास थामे इफ्रा के हाथ को छुआ। ये छू कोई हादसा नहीं था, ये एक इरादी अमल था। चंद लम्हों के लिए जारी रहा। इफ्रा का सारा खून इनके चेहरे की तरफ दौड़ गया। वो इसका हाथ लर्जने लगा। शुक्रिया, अवैस ने कहा और फिर मुस्कुरा कर इसके चेहरे को देखा। तुम्हारी मरहम पट्टी में जादू है और तुम्हारे पानी में भी। ये बात पहली बार किसी फौजी ताज़ीमी अंदाज से हटकर एक ज़ाती तारीफ थी। इफ्रा के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वो खामोशी से ग्लास को दूर रखे मुड़ने लगी। ठहरो इफ्रा, अवैस ने नरम मगर हुक्म देने वाले लहजे में कहा। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे कि इफ्रा इनकी बात सुने। तुम हमेशा क्यों ज़मीन को देखती हो? मुझे देखो, मैं ही हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम मेरी बीवी हो। इनके लहजे में एक हल्की सी छेड़ और हक का इजहार था। इफ्रा का दिल तेजी से धड़का। इसने आहिस्तगी से नजरें उठाई और पहली बार बराह रास्त कैप्टन अवैस की आंखों में देखा। ये आंखें अब ना तो बेबसी के दर्द में डूबी हुई थी, ना रोब और दबदबा दिखा रही थी। इनमें एक गहरी पुरसकून चमक थी, इनमें नरमी थी, एक ऐसी गर्म जोशी थी जो सिर्फ चाहने वाला ही महसूस करवा सकता है। इफ्रा को यूं लगा जैसे इसके वजूद में एक अनोखा और बेजान बर्पा हो गया हो। इस नज़र में निकाह के रिश्ते की तकमील का वादा था। इस खामोश खिदमत का इकरार था जो वो इतने दिनों से कर रही थी। इफ्रा को एक लम्हे के लिए भी शक नहीं हुआ कि ये वो मर्द है
جو اس سے پیار کرنے لگے۔ یہ وہ احساس تھا جو اس نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں محسوس کیا تھا۔ اسی دن شہناز بیگم جو افرا کو کچن میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے افرا کے بعد جب اویس کے کمرے میں جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ اویس بیڈ پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو افرا نے صبح لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اویس کا یہ کھلا پن، یہ آسانی ان کی بیماری سے پہلے کے سخت اور چڑچڑے پن سے بالکل مختلف تھی۔ شہناز بیگم کو یقین ہو گیا کہ خدا نے ان کے بیٹے کے زخم کے ذریعے ان کے گھر میں ایک نئی روشنی بھیجی ہے۔ وہ اویس کے کمرے میں داخل ہوئے بغیر ہی وہیں دروازے پر کھڑے ہو کر لفظ شکر میں جھک گئی۔ ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ افرا کی حیا اور خدمت نے اویس کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ افرا بھی اس نئے احساس کے زیر اثر تھی۔ کمرے سے نکل کر جب وہ باورچی خانے میں گئی تو اس نے لاشعوری طور پر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو پہلی بار کسی خدمت یا غم کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشی اور نئے جذبے کے باعث تھی۔ وہ اب اویس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی، اس کے بالوں کی سادگی، اس کے لباس کی نفاست، وہ اب صرف اپنی حیا کے لیے پردہ نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنے شوہر کی محبت بھری نگاہوں کو مد نظر رکھ کر خود کو سجا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ زخم بھر رہا ہے، مگر افرا اور اویس دونوں جانتے تھے کہ جسم کا زخم تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو ان کا نامکمل رشتہ اور دلوں کا فاصلہ بھر رہا تھا۔ افرا کا رخ اب شرم اور ذمہ داری سے ہٹ کر اس محبت کی طرف تھا جو کیپٹن اویس کے دل میں ان کی بے لوث خدمت کے بدلے پیدا ہو چکی تھی۔ شام کے سائے کمرے میں گہرے ہو چکے تھے۔ یہ دن کی وہ گھڑی تھی جب خاموشی اور تنہائی کا احساس پڑ جاتا تھا۔ افرا ہمیشہ کی طرح اویس کو رات کی دوا دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی موجودگی میں ایک خاص سکون اور اپنائیت تھی۔ اب وہ جلدی میں نہیں رہتی تھی، وہ وہاں کچھ دیر ٹھہرتی تھی کیونکہ اویس اب اس سے بات کرتے تھے اور اس کے ہاتھوں کی نرمی میں سکون پاتے تھے۔ آج اویس کا مزاج بہت بہتر لگ رہا تھا۔ دوا کا گلاس افرا نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور اویس نے دوا لینے کے بعد گلاس واپس کرنے کی بجائے افرا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ افرا کا دل دھڑکن کا ایک لمحہ چونک گیا اور اس کی نظریں فوراً گلاس سے ہٹ کر زمین پر ٹک گئیں۔ افرا، اویس کی آواز میں آج وہ دھیما پن اور گہرائی تھی جو کمانڈر کی آواز میں نہیں ہوتی بلکہ ایک مرد کے دل سے نکلتی ہے۔ افرا کا ہاتھ ان کی گرفت میں قید تھا اور اس کے ہاتھ کی لکیریں اویس کی سخت ہتھیلیوں کے نیچے جیسے پگھلنے لگی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اویس آج کوئی معمولی بات نہیں کرنے والا۔ اس کا پورا وجود بے چینی سے کانپ رہا تھا۔ جس دن تم پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی، اس دن مجھے لگا تھا کہ میں ایک مجرم ہوں۔ اویس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان کی آنکھیں افرا کے جھکے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ایک ایسا شوہر جو نکاح کے بعد تمہیں تنہا چھوڑ گیا اور تمہارے ساتھ وہ دوری رکھی جو ایک اجنبی بھی نہیں رکھی جاتی، اور پھر زخمی ہو کر تم پر بوجھ بن گیا۔ افرا نے اپنا سر ہلا کر نفی کی۔ نہیں، آپ بوجھ نہیں، وہ بامشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ سنو، اویس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو ہلایا۔ میں نے تمہاری خدمت دیکھی ہے افرا، تمہاری حیا کو دیکھا ہے۔ تم نے اپنے فرض کو جس پاکیزگی اور شرافت سے نبھایا ہے، اس نے میرے سارے تصورات بدل دیے ہیں۔ میں ایک فوجی ہوں، میں صرف طاقت کو پہچانتا تھا، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ نرمی اور سادگی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ ان کی باتوں میں ایک ایسا جذبہ تھا جس نے افرا کے اندر کی تمام دیواریں گرا دیں۔ افرا، سچ کہوں، میں تمہاری خوبصورتی سے نہیں، تمہارے کردار سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اعتراف محبت، یہ لفظ افرا کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اویس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت شرم کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اویس اسے بھی سن رہے ہوں گے۔ برسوں کی خاموشی اور بے چینی آج ایک ہی لمحے میں اس اعتراف کے ساتھ پھٹ پڑی تھی۔ اویس نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا اور انہوں نے فوراً اپنی گرفت نرم کر دی۔ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں افرا، تمہاری یہ شرم، تمہاری بے چینی میرا جواب ہے۔ انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ افرا کے اس ہاتھ پر رکھا جو ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تم نے صرف میرا زخم نہیں بھرا افرا،
تم نے وہ فاصلہ بھی مٹا دیا جو ہمارے نامکمل لقاء میں تھا۔ میں نے اپنے دل میں تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے اور اس بار کوئی مشن، کوئی ڈیوٹی ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ اویس نے اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی جو اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ جب میں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہمارا یہ رشتہ صرف فرض کا نہیں، حقیقت کا ہوگا۔ ہم اس رخصتی کو مکمل کریں گے جو ڈیوٹی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک فوجی کی طرف سے اس کی بیوی کو دیا گیا مستقبل کا وعدہ تھا، ایک نیا عہد تھا۔ افرا کی آنکھوں سے تشکر اور خوشی کے چند قطرے تیزی سے ٹپکے اور اس کے ہاتھ پر گرے۔ وہ اپنا سر اوپر نہ اٹھا سکی مگر اس کے لبوں نے بہت دھیمے سے ایک ایسی آواز میں جواب دیا جو صرف اویس سن سکتے تھے۔ جی۔ یہ ایک لفظ، ایک دھیما سا اقرار اس بات کی مہر تھی کہ ان کا دل چوری ہو چکا تھا۔ کیپٹن اویس نے اپنا سر آہستگی سے تکیے پر رکھ دیا۔ ایک گہرا سکون، ایک فاتح کا سکون ان کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ ان کا زخم بھر رہا تھا لیکن اس اعتراف نے ان کی روح کو سکون بخشا تھا۔ یہ رات ان کی زندگی میں خدمت کی رات سے نکل کر محبت کی تکمیل کی رات میں بدل گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے رازدار، ہمدرد اور سچے شریک حیات بن چکے تھے۔ اگلے چند دن کمرے کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ رسمی اور بے چینی سی بھری خاموشی کی جگہ اب شرمیلی گفتگو اور حق برے لطیفے نے لے لی تھی۔ افرا بھی دوائی دیتی، پٹی بدلتی اور سوپ پلاتی تھی، لیکن اب اویس اسے شرارت سے دیکھتے رہے تھے۔ افرا کی حیا اور اویس کی گرم جوشی کے درمیان اب ایک خوبصورت رقص جاری تھا۔ ایک دوپہر افرا اویس کو ان کی دوائی دے کر سائڈ ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ اویس کافی بہتر محسوس کر رہے تھے اور بغیر سہارے کے خود سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اویس ہلکا سا مسکرا کر، افرا کیا تم نے میری ساری فوجی کہانیاں سن لی ہیں یا ابھی بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ افرا نے سر جھکائے مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں کہا، کہانیاں تو نہیں سنی لیکن آپ کی طاقت اور حوصلے کا اندازہ ہے مجھے۔ ڈرتی نہیں ہوں لیکن، اویس نے کہا لیکن، بولو کیا ہے جو تمہیں روک رہا ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ افرا نے کہا بس مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی اور آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ زیادہ بولنے سے، اویس نے فوراً بات کاٹ کر کہا، زیادہ بولنے سے میرا دل خوش ہوتا ہے اور جب دل خوش ہو تو جسم خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم میرے لیے سب سے بہترین دوا ہو۔ افرا شرم سے چہرہ چھپا کر بولی، آپ بس باتیں بنانا سیکھ گئے اس کمرے میں بیٹھ کر۔ اویس نے جھٹ سے جواب دیا، میں نے نہیں بنانی لیکن باتیں کرنا سیکھا ہے وہ بھی تم سے، ورنہ تو میں ایک خاموش کمانڈر رہا ہوں۔ مجھے تم بتاؤ تم کچن میں کیا کر رہی تھی جب تمہاری تائی جان نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا؟ افرا کہنے لگی، میں سوپ بنا رہی تھی لیکن اس دن سے سوپ کا چمچ ہاتھ سے گرنا میری عادت بن گئی ہے۔ اویس بولا، وہ چمچ میرے بازو پر گرا تھا، مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد تمہارا چہرہ، مجھے لگا تھا کہ تم ابھی کمرہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ میں نے تمہیں اس دن جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ افرا تم کتنی پریشان تھی، مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرے لیے کوئی اس قدر فکر مند ہے۔ افرا حیرت سے دیکھتے ہوئے، اس دن آپ واقعی جاگ رہے تھے؟ اویس، ہاں، جب تم نے وہ گولی کے زخم پر مرہم لگایا تھا اور وہ اتنا دھیما اور نرم لمس تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا تھا۔ اس وقت میں تمہیں اپنا فرض نبھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنا فرض یاد آیا، وہ فرض جو میں نے تمہارے لیے نہیں نبھایا۔ افرا نے اپنے لہجے میں ایک مضبوطی لاتے ہوئے کہا، اپنے سب سے بڑا فرض نبھایا کیپٹن، آپ ملک کے لیے لڑ رہے تھے، میں تو بس اپنے شوہر کے لیے تھی، اور اس میں کیا شرم؟ اویس نے اپنے لہجے میں پیار کا اقرار بھرتے ہوئے کہا، شوہر کے لیے؟ ہاں، وہی شوہر جسے تم نے اس نرم دل سے ٹھیک کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں اور کیا پسند ہے گارڈننگ کے علاوہ؟ افرا نے بتایا، مجھے کہانیاں پڑھنا بہت پسند ہے، رومانوی کہانیاں جن میں ہیرو بہت اچھا اور وفادار ہو۔ اویس ہنس کر کہنے لگا، اور کیا تمہیں تمہارا یہ ہیرو رومانوی لگتا ہے؟ میں نے تو روب کے سوا کچھ دیا ہی نہیں۔ افرا کہنے لگی، ہیرو ہمیشہ طاقتور نہیں ہوتا کیپٹن، کبھی کبھی ہیرو وہ ہوتا ہے جو بے بسی میں بھی مضبوط رہے، اور یہ کمرہ آپ کی کہانی کا سب سے رومانوی حصہ ہے۔ اویس آہستہ سے بولا، واقعی؟ یہ تو میری فوجی ٹریننگ میں بھی نہیں تھا کہ بیویاں زخمی کمانڈروں کو رومانوی کہہ سکتی ہیں۔
افرا بولی، آپ کو مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ اویس پرجوش انداز میں کہنے لگا، تو پھر کیا تم مجھے وہ تربیت دو گی؟ وہ تربیت جو صرف تم دے سکتی ہو؟ افرا کا چہرہ ایک بار پھر شرم سے جھک گیا۔ وہ اپنے دوپٹے کو سلیقے سے ٹھیک کرنے لگی۔ اویس نے محبت سے کہا، افرا میری بہادر بیوی، تمہیں مجھ سے شرمانا نہیں چاہیے۔ تم نے مجھے قریب سے دیکھا ہے، میرے زخموں کو ٹھیک کیا ہے، میرے کمزور لمحوں کو سنبھالا ہے۔ میرا دل اب تمہیں ہاتھ میں ہے، اب یہاں کوئی دیوار نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، افرا نے پہلی بار اپنے دل کا راز کھولتے ہوئے کہا، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ میری حیا کا احترام کرتے ہیں۔ یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ گفتگو کے اس بہاؤ نے ان کے درمیان کے تمام فاصلے مٹا دیے تھے۔ اویس کی کہانی اب صرف مشن کی نہیں رہی تھی، بلکہ افرا اور ان کے درمیان بڑھتے ہوئے اس لازوال رشتے کی بن چکی تھی جسے ذمہ داری اور عشق نے مل کر پروان چڑھایا تھا۔ وہ دونوں اب اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے، ایک ایسا مستقبل جہاں کوئی گولی، کوئی مشن انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ شام کے بعد کمرے میں موجود روشنی کا ذائقہ بدل چکا تھا۔ اب یہاں شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک نیا مٹھاس بھرا لمس بھی شامل تھا۔ کیپٹن اویس کی صحت میں حیرت انگیز طور پر تیزی سے سدھار آ رہا تھا، اور ڈاکٹر بھی ان کی غیر معمولی بحالی کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محض دواؤں کا نہیں بلکہ ایک خالص مخلص محبت کا اثر تھا۔ شہناز بیگم جو شروع دن سے اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان کی دوری کو محسوس کرتی آئی تھیں، اب افرا اور اویس کی آنکھوں کی خاموش گفتگو کو پڑھ رہی تھی۔ اویس کا وہ ہنستا ہوا چہرہ اور افرا کے رخساروں پر ہر وقت پھیلی ہوئی وہ شرمیلی سرخی ان کے دل کے سکون کا باعث تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خدا نے ان کے بیٹے کو گولی کے زخم سے بچا کر در حقیقت ایک بہترین ساتھی کے قریب کر دیا تھا۔ ایک شام جب افرا اویس کو دوا دے کر بستر کے قریب کھڑی تھی، شہناز بیگم دروازے پر آئیں اور مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک ماں کی تسکین اور ایک بزرگ کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ اویس بیٹا، اللہ کا بہت شکر ہے، انہوں نے نرمی سے آغاز کیا۔ تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا، مگر اب تم پوری طرح صحت یاب ہو رہے ہو۔ اویس نے محبت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کی دعائیں تھی اور افرا کی خدمت امی۔ انہوں نے افرا کی طرف دیکھا جو اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح جھک گئیں۔ یہ میری زندگی اور صحت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ شاید آپ نے میرے لیے بہت صحیح انتخاب کیا تھا۔ شہناز بیگم نے دھیرے سے مسکرا کر افرا کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتی ہوں افرا، تمہاری خدمت، تمہارا صبر اور تمہاری حیا، ان سب کی میں دل سے شکر گزار ہوں۔ ان کی آواز میں جذباتی گہرائی تھی، لیکن اب میں ایک ماں اور ساس ہونے کے ناطے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اویس سنجیدہ ہو گئے۔ شہناز بیگم نے افرا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے اپنے فرض کو نبھایا اور میرا بیٹا اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت تمہارا نکاح مکمل ہے، مگر ہماری رسومات اور تمہاری رخصتی ابھی باقی ہے۔ انہوں نے اویس کی طرف دیکھا، بیٹا اب جبکہ تم صحت یاب اور تمہاری ڈیوٹی نے تمہیں ایک سبق سکھایا ہے، تو کیا تم اپنے رشتے کو بھی تکمیل تک نہیں پہنچانا چاہتے؟ وہ رخصتی جو اس مشن کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ اویس نے اپنی والدہ کے سوال کا جواب دینے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ ان کی آواز میں پہلے کی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک شوہر کا پختہ ارادہ شامل تھا۔ امی، مجھے اس سے پہلے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ افرا نے ثابت کیا کہ وہ صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری روح یارم ہے۔ اس نے میرا سب سے کمزور لمحہ دیکھا ہے اور اسی کمزوری نے مجھے اس کی قدر سکھائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر مجھے پوری طرح چلنے پھرنے کی اجازت دیں، ہماری رخصتی کی تمام رسومات بغیر کسی تاخیر کے پوری کی جائیں۔ میں مزید ایک دن بھی اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ اعتراف افرا کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح سرخ تھا، لیکن دل میں سکون تھا۔ شہناز بیگم کی طرف دیکھ کر اس نے آہستہ سے صرف سر ہلایا۔ اس کا خاموش جواب بھی کافی تھا۔ شاباش میرے بچے، شہناز بیگم نے خوشی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں آج سے گھر میں ایک چھوٹی سی رسم کا بندوبست کرواتی ہوں، تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ ہماری بیٹی اب اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہے۔ شہناز بیگم کے جانے کے بعد کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اب انتظار کی نہیں تھی بلکہ ایک حسین مستقبل کے وعدے کی تھی۔
कुछ देर बाद एक मुलाजमा एक खूबसूरत नए सफ़ेद शॉल और एक चांदी की अंगूठी लेकर आई। ये आपकी तायजा ने भेजा है, कहा है कि इफ्रा बहू इसे रात को ओढ़े। इफ्रा ने कांपते हाथों से वो तोहफा लिया। सफ़ेद शॉल पाकीज़गी और नए आगाज की अलामत थी। इसने शॉल को आहिस्ता से अपने कंधों पर रखा और अवैस की तरफ देखा। अवैस ने प्यार से कहा, ये सिर्फ शॉल नहीं इफ्रा, ये हमारी नई जिंदगी का आगाज है, हमारी रुखसती का पहला तोहफा। इन्होंने आगे झुककर आहिस्ता से इफ्रा का हाथ पकड़ा। मुझे लगता था कि मिशन की जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना मेरा सबसे खूबसूरत मिशन होगा। इफ्रा ने अपने हाथ की अंगूठी की तरफ देखा और फिर अवैस के चेहरे की तरफ। इस लम्हे वो जानती थी कि इनकी कहानी मुकम्मल हो चुकी है और अब वक्त आ गया था इस मोहब्बत को रस्मी तौर पर अपने घर में जगह दी जाए। आखिरकार वो दिन आ गया। डॉक्टर ने कैप्टन अवैस को मुकम्मल सेहतियाब की सनद दे दी। इनके जिस्म का जख्म भर चुका था और इनका दिल भी, जो मुद्दतों से फौजी नज़्म ज़ब्त की सख्त तय के नीचे दबा हुआ था, इफ्रा की मोहब्बत से शफा पा चुका था। जिस दिन अवैस ने सहारे के बगैर अपने कमरे के बाहर कदम रखा तो शहनाज बेगम ने खुशी से इनकी बलाएं ली। अवैस ने कमरे से निकलकर पूरी राहदारी में चलते हुए अपना हाथ इफ्रा की तरफ बढ़ाया। इफ्रा ने अपनी झुकी हुई नजरों के साथ इनका मजबूत हाथ थाम लिया। ये कदम सिर्फ जिस्मानी सेहत का नहीं, बल्कि इनके रिश्ते की बाकायदा तकमील का पहला कदम था। घर में अगले हफ्ते छोटी बावकार रुखसती की रस्म का एहतमाम किया गया। ये कोई पुराना ड्रामा नहीं था, बल्कि एक नई निडर मोहब्बत का जश्न था। इफ्रा, जो आज तक अपनी हया के डर से अवैस के सामने नहीं आ पाती थी, अब एक खूबसूरत सलीके से सजी दुल्हन के रूप में अपने शौहर के सामने थी। इनकी आंखों में शर्म अब भी थी, मगर इस शर्म में एक प्यारा सा नया इत्मीनान झलक रहा था। अवैस की आंखों में फख्र और मोहब्बत थी। वो अपनी बहादुर बाहया बीवी को सबके सामने देखकर सर झुकाकर दिल से इसकी कदर कर रहे थे। शहनाज बेगम की आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। इन्होंने जो निकाह दो अजनबियों के दरमियान एक रस्म के तौर पर जोड़ा था, आज वो जख्मों के पुल पर चलकर हकीकी प्यार की मंजिल पा चुका था। रात जब वो दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ हुए तो कमरे की फजा किसी रोमानवी कहानी से ज़्यादा पाकीज़गी और गहरी थी। अवैस ने इफ्रा का हाथ अपने हाथों में लिया और इसे बिस्तर पर आहिस्ता से बिठाया। इफ्रा, अवैस की आवाज़ मोहब्बत और एहतराम से भरी थी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी, लेकिन आज मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते का आगाज़ बहुत अजीब था। मैंने तुम्हें वो वक्त और वो इज्जत नहीं दी जो एक नई नवेली दुल्हन को मिल लेती है। इन्होंने एक गहरी सांस ली। तुमने मेरी बेबसी को मेरी ताकत बना दिया। इफ्रा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर अवैस को देखा। आपने मुझ पर सबसे बड़ा एतमाद किया कैप्टन। आपने मुझे अपनी कमज़ोरी में अपना सहारा बनाया। मेरी हया मेरा जेवर है और आपने इसकी कदर की। अवैस ने मोहब्बत से इफ्रा के हाथों को चूमा। यही हया इफ्रा मेरी सबसे बड़ी दौलत है और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम इससे खो दो। हमारा रिश्ता खिदमत से शुरू हुआ और ये खिदमत, ये एहतराम हमेशा हमारे दरमियान रहेगा। इनकी कुर्बत जल्दबाजी या किसी जिस्मानी ख्वाहिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये दो रूहों का मिलाप थी, जिनके दरमियान पहले एक मुल्क का फ़र्ज और फिर एक ज़ख्म का दर्द हायल रहा था। ये वो सच्ची मोहब्बत थी जो एक दूसरे की रूह को पहचानने के बाद परवान चढ़ती है। अवैस ने इफ्रा की शर्म का पूरी तरह एहतराम किया और इनकी मोहब्बत का रिश्ता हया और एतमाद की बुनियाद पर आखिरकार तकमील को पहुंचा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो इफ्रा ने खुद को अवैस की बाजुओं में महफूज पाया। इनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो इनकी पूरी जिंदगी में नहीं था। अब इनकी गुफ्तगू में मजीद आज़ादी और खुलकर मोहब्बत का इजहार था। इफ्रा, अवैस ने इसे गले लगाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं पहली बार बेफिक्र होकर जाऊंगा। इफ्रा ने इनके मजबूत बाजुओं को थामा। मैं जानती हूँ आपने मुझ पे घर और ख़ानदान दिया है। मैं यहाँ आपके लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। अब सरहद पर एक फौजी नहीं बल्कि एक शौहर जा रहा है, जिसका घर वापसी पर इसका पुख्ता सबब है। जैसे रात का वक्त हुआ, कैप्टन अवैस की माँ ने इनके कमरे को गुलाबों की पत्तियों से सजा दिया। दूध का एक जग साइड टेबल पर रखवाया। सारा कमरा फूलों की महक से खिल उठा था। इफ्रा दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी।
اویس نے اپنا سر افرا کے ہاتھوں کے قریب جھکایا۔ تم نے میرے زخم کو ٹھیک کیا افرا، اور سب سے بڑا زخم میرے دل پر تھا۔ میں نے اپنی فوجی وردی کے روب میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ تمہاری خدمت میرا پہلا سبق تھا اور تمہاری محبت میرا آخری انعام۔ افرا کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کے لمس پر ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر دل میں ایک سکون کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، بس اس کے آنکھوں میں وہ تمام ممنوعہ محبت اور تشکر جھلک رہا تھا جو وہ کئی ہفتوں سے چھپا رہی تھی۔ جب میں زخمی تھا تو میں جانتا تھا کہ تم صرف ڈیوٹی کر رہی ہو، اویس نے کہا، لیکن اس ڈیوٹی میں جو خلوص اور جو پاکیزہ محبت تھی، اس نے مجھے خود بخود تمہاری طرف کھینچ لیا۔ تم نے میرے لیے وہ سب کیا جو کوئی بھی مجھ سے محبت کرنے والا نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے میرے بدن کو بھی چھوا، میری کمزوری کو بھی دیکھا اور پھر بھی میری عزت کی۔ اویس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور افرا کے رخساروں پر گرے آنچل کو اٹھایا۔ افرا کی نگاہیں تیزی سے نیچے جھک گئی۔ اویس نے اس کے چہرے کو آہستگی سے اس کے ہاتھوں میں لیا اور اپنی انگوٹھی سے اس کے چہرے پوچھنے میں، تمہاری حیا کی قسم کھاتا ہوں افرا کہ یہ میری سب سے بڑی امانت رہے گی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی جلد بازی نہیں کروں گا۔ ہمارا یہ ملاپ، یہ محبت صرف اسی وقت مکمل ہوگی جب تمہارا دل مکمل طور پر راضی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تم ایک شوہر کی طاقت اور اس کے احترام کو محسوس کرو، یہ نہ کہ کسی جلدی کو۔ یہ الفاظ افرا کے لیے کسی گہرے عشق کے اقرار سے کم نہیں تھے۔ اس کے دل کا سارا خوف، ساری ہچکچاہٹ ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا اور اویس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوں میں محبت کی روشنی تھی۔ آپ میرے کیپٹن ہیں، افرا نے پہلی بار اپنے لب کھولے۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، اور میرا بھروسہ ہمیشہ آپ پر ہے۔ افرا نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اویس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ صرف ایک بیوی کا جواب نہیں تھا، یہ اس لڑکی کا اقرار تھا جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں اپنے شوہر کو ڈھونڈا تھا۔ اویس نے اپنی ساری دنیا کو اس لمس میں سمو لیا۔ انہوں نے آہستگی سے افرا کے ہاتھوں کو چوما، پھر بہت ہی نرمی سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں تھا، بلکہ اعتماد، تحفظ اور ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کے عہد کا بوسہ تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہوئے۔ ان کی روحوں کا ملاپ ان کے جسموں کا ملاپ سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ رات، رومانوی رات، صرف جذبات کا سیلاب نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش معاہدہ تھا جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ سچا عشق رسمی بندھوں یا خوبصورتی کی محتاجی نہیں رکھتا، بلکہ یہ صبر، خدمت اور احترام سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کی گہرائی میں ان کا نامکمل نکاح ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکا تھا۔